Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will start our lecture number 13 from the physics of second year. Revision points are as follows. Correct answers for the yesterday's assignments are given below. Today we will try to cover the following topics. First, series combination of capacitors. When the capacitors are connected plate to plate, that is, the right plate of the one capacitor is connected to the left plate of the next capacitor, is known as series combination. जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट दूसरी की नेगेटिव, फिर उसकी पॉजिटिव प्लेट दूसरी की नेगेटिव, यानी इस तरह से एक सीरीज में कॉम्बिनेशन किया गया है. इस तरह से हम कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं. The properties of these combinations are given below. Number 1, charge on each capacitor will be the same. अगर आपके पास फर्ज कर लें कि जो कैपेसिटर नंबर 1 है इसमें राइट साइड पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो आपने पढ़ा था कि उतना ही नेगेटिव चार्ज म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से नेगेटिव दूसरी साइड पे आ जाता है, दूसरी प्लेट पर आ जाता है. अब ये नेगेटिव प्लेट उतने ही पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, ये पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज को, ये नेगेटिव चार्ज उतने ही पॉजिटिव चार्ज को. तो इससे होता ये है कि इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर क्रिएटेड ऑन ईच प्लेट. So this is a very important property of the capacitor, that when the capacitors are connected in series, the charge on each capacitor will be the same. Number 2, ये कॉमन सी प्रॉपर्टी आप लोग पहले भी जानते हैं कि जब कंपोनेंट्स फॉर एग्जांपल रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं वो सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं, और उन तमाम का जो सम है वो अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल होता है. तो सेम टू कैरेक्टरिस्टिक्स हैव बीन डिफाइंड इन एक्सप्लेन्ड इन द पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3 जी. So applied voltage V must be equals to V1 plus V2 plus V3. According to definition of the capacitance, Q is equal to CV, so V is equal to Q over C. So हर उसमें मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, V इक्वल बन गया Q over CE. CE stands for equivalent capacitance, या आप कह सकते हैं कि रिजल्टेंट कैपेसिटेंस. जब तमाम कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा तो उनका जो रिजल्ट बनेगा वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहलाएगा. और इस उसके बाद Q over C1 एंड सो ऑन. नेक्स्ट स्लाइड. Q ऊपर से कॉमन आ गया, कैंसिल हो गया, तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है. तो इसमें एंड पे आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है, उसे आप नोट कर लीजिएगा. यूजुअली इस फॉर्म में आप याद रख लें तो भी ठीक है. इसको आप याद रखिएगा कि रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस is equal to the sum of reciprocals of the individual capacitance. Anyhow, when we solve it, we get this type of the formula. अब ये फार्मूला हमें क्या बताता है, एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड पे. The equivalent capacitance of series combination is always less than any individual capacitance in the combination. पॉइंट 4 को मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा जी. अच्छा, नंबर 5 कि जितने ही कैपेसिटर्स को आप ज़्यादा सीरीज में कनेक्ट करते जाएंगे आप देखेंगे कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उतनी ही डिक्रीज करती जा रही है.
رجسٹر کے کیس میں اس کے اپوزٹ تھا کہ آپ جتنا رجسٹرز کو سیریز میں کنیکٹ زیادہ کرتے جاتے ہیں ایکویولنٹ رجسٹنس اتنی بڑھتی جاتی ہے، تو کیپیسٹر میں اتنی ہی ایکویولنٹ کیپیسٹنس کم ہوتی جاتی ہے. ناؤ کم ٹو پوائنٹ 4 ان دا نیکسٹ سلائڈ. لیٹ سے میرے پاس میں اسی فارمولے لیٹ سے یہ جس کنسیپٹ کے لیے اسے نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. آپ کے پاس جو C1 کیپیسٹر ہے وہ 1 فیرڈ ہے، 2 جو ہے C2 جو ہے وہ 2 فیرڈ ہے، C3 جو ہے وہ 3 فیرڈ ہے. اپنی مرضی سے میں نے کچھ ویلیوز ازیوم کی. اب جب ان تمام کیپیسٹنس کی میں فارمولے میں پٹ کرتا ہوں، لاسٹ جو ہم نے سیریز کمبینیشن کے لیے فارمولا ڈرائیو کیا اس میں پٹ کرتا ہوں، تو میرے پاس جو ایکویولنٹ کیپیسٹنس کی ویلیو جو آ رہی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس ہے 0.54. اچھا، اب اگر آپ اس 0.54 کو کمپیئر کریں، 0.54 از گریٹر دین 1، 0.54 از گریٹر دین 2، 0.54 از گریٹر دین 3. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کیپیسٹرز کو سیریز میں کنیکٹ کریں گے تو جو ایکویولنٹ کیپیسٹنس آئے گی وہ انڈیویجول کیپیسٹنس سے ہمیشہ چھوٹی ہوگی. ٹھیک ہے، اور یہی پوائنٹ پریویس سلائیڈ میں آپ نے پڑھا کہ the equivalent capacitance is always less than the individual capacitance in the combination. Next, parallel combination of the capacitors. When the capacitors are connected end to end between the two same points is known as parallel combination of capacitor. جی اس کو آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ. بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ والا پوائنٹ، اس کو میں تھوڑا سا یہ اور اس کے بعد یہ والا پوائنٹ اور کیپیسٹر کا یہ والا، یہ تینوں پوائنٹس، ان تینوں پوائنٹ کو ایک ہی پوائنٹ پہ بیسیکلی کنیکٹ کیا گیا. ایک پوائنٹ کس لحاظ سے؟ پوٹینشیل کے لحاظ سے. یہ تمام پوائنٹس جو ہے سیم پازیٹیو پوٹینشیل سے کنیکٹڈ ہیں، بیٹری کے سیم پازیٹیو پوٹینشیل سے کنیکٹڈ ہیں. اور دوسری سائڈ پہ یہ والا اینڈ، یہ والا اینڈ اور یہ والا اینڈ بیٹری کے سیم نیگیٹو پوٹینشیل سے کنیکٹڈ ہیں. تو اس قسم کی کمبینیشن کو ہم کہتے ہیں جو ہے اینڈ ٹو اینڈ، یا اسے آپ سائڈ ٹو سائڈ کمبینیشن بھی ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں. جی نیکسٹ سلائڈ. Now we will discuss the main characteristics of the parallel combination of the capacitors. Number 1, یہ near about ان کے opposite ہو جاتا ہے جو آپ نے فرسٹ کیس میں پڑھا ہے. Charge on each capacitor will be same, but here charge on each capacitor will be different. Potential difference in the previous case was different, but potential difference across each capacitor will be the same. Sorry, اس word کو آپ چینج کر لیجئے گا، ایسے ڈفرینٹ کی بجائے آپ لوگ یہاں پہ لکھیں گے will be same. اچھا، the potential difference V must be equal to the sum of all the potential differences across the capacitor. جی بعض اوقات ٹائپنگ کے دوران کچھ نہ کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس میں اگین تھرڈ پوائنٹ میں بھی تھوڑی بہت مسٹیک ہے. آپ اس پوری جو سینٹینس ہے اس کو پوٹینشیل ڈفرینس کے بجائے ٹوٹل چارج کے حوالے سے لکھیں گے. یعنی آپ اس پوٹینشیل ڈفرینس کی بجائے یہ ورڈ نوٹ کر لیجئے گا کہ the charge Q must be equal to the sum of all the charges across each capacitor. ٹھیک ہے، یعنی all charges اچھا all the charges across each capacitor. تو یہ آپ نے جب ان تمام کو ایڈ اپ کیا تو Q equals to Q1 plus Q2 plus Q3 آ جاتا ہے. اگین کیپیسٹنس میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ Q equals to CB. تو یہ جب آپ پٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس اینڈ پہ جو ریزلٹ آتا ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ریزلٹ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو رزسٹر کے کیس میں جس طرح آپ کہتے تھے کہ جب رزسٹر کو سیریز میں کنیکٹ کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس
آر ایکویولنٹ آتا تھا R1 + R2 + R3. تو سیم یہ ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو جسٹ میمورائزیشن کے لیے آپ سے میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ رجسٹر کا جو کیس ہے اس کے جو ریزلٹس ہیں ان کا ریسیپروکل آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا. تو خیر نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھیے گا امپورٹنٹ پوائنٹ. لاسٹ کیس میں پڑھا تھا آپ نے کہ ایکویولنٹ کیپیسٹنس is always less than individual, but یہاں پہ آپ دیکھیں گے, میں آپ کو نیکسٹ سلائڈ میں دکھاؤں گا کہ it is equivalent capacitance is always greater than individual capacitance in case of parallel combination. اور سیکنڈلی آپ یہاں پہ جتنے زیادہ کیپیسٹنس کو پیرالل میں ایڈ کرتے جائیں گے تو اس کی جو ایکویولنٹ کیپیسٹنس ہے اتنی ہی انکریز کرتی جائے گی. جی دیکھیے گا اس میں یہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اگر ہمارے پاس 3 کیپیسٹنس 1 2 3 ہیں, سب کو جب ایڈ کرتا ہوں تو ایکویولنٹ کیپیسٹنس 6 آتی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6 1 سے بھی گریٹر ہے, 2 سے بھی, 3 سے بھی. تو ہمارا کنکلوژن کیا نکلا کہ جو پیرالل کمبینیشن میں ایکویولنٹ کیپیسٹنس ہے اٹ از آلویز گریٹر دین دا انڈیویجول کیپیسٹنس. جی نیکسٹ دیکھیے. ایکسپلین دا فینومینا آف الیکٹرک پولرائزیشن آف ڈائی الیکٹرکس. When an insulator called dielectric is placed in the electric field between the plates of a capacitor, the negative and positive charges in the atoms or molecules of a dielectric are slightly displaced, and this phenomena is called electric polarization of dielectric. These charges are called induced charges, and these are induced by external electric field, and these charges are equal and opposite and separated by very small distance, and such a system of charges is known as electric dipole. جی یہ نوٹ کر لیجئے گا اس کو. اس طرح سے آپ کے پاس پہلے یہ پازیٹیو اور نیگیٹو چارجز ایک ہی پوائنٹ پر لائی کر رہے تھے, لیکن جب آپ الیکٹرک فیلڈ اپلائی کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پازیٹیو جو ہے وہ بیٹری کے جو ہے یا کیپیسٹر کی پلیٹ کے نیگیٹو پلیٹ کی طرف آ جاتا ہے, اور جو نیگیٹو چارج ہے وہ کیپیسٹر کی پلیٹ کے پازیٹیو چارج کی طرف آ جاتا ہے. تو یہ جو چارجز ہیں پہلے اگر نہیں تھے تو اب یہ انڈیوس ہو چکے ہیں. کیوں انڈیوس ہوئے ہیں؟ تو آنسر ہے الیکٹرک فیلڈ کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ہمارے پاس الیکٹرک ڈائپولز بن جاتے ہیں. جی اگین میں پریویس سلائڈ پہ واپس آتا ہوں. Positive charges are displaced towards the negative plate of a capacitor, and negative charges are displaced towards the positive plate, and hence reduces the surface charge density. دیکھیے گا بک سے یا کسی بھی جگہ سے اگر آپ اس ڈائیگرام کو آپ سامنے رکھیں, پازیٹیو چارجز جو تھے وہ کیپیسٹر کی پلیٹ کے جو نیگیٹو پلیٹ ہے اس کی طرف آ گئے. ٹھیک ہے, اور جو نیگیٹو چارجز تھے وہ کیپیسٹر کی پلیٹ کے پازیٹیو یعنی کیپیسٹر کی پازیٹیو پلیٹ کی طرف ڈسپلیس ہو گئے. اب اس سے یہ ہوگا کہ وہ چارجز جو نیگیٹو پلیٹ کے قریب پہنچے ہیں وہ پلیٹ کے اوپر پازیٹیو چارجز کی جو ہے ان کو نیوٹرلائز کریں گے. اسی طرح سے جو نیگیٹو چارجز پازیٹیو پلیٹ کی طرف پہنچے ہیں وہ جو ہے پازیٹیو چارجز کو نیوٹرلائز کریں گے. تو اوورال ریزلٹ کیا ہوگا کہ یہ جو ہمارے پاس الیکٹرک فیلڈ کے درمیان رکھے ہوئے جو ڈائیپولز بنے ان کی وجہ سے جو انڈیوس چارجز ڈیولپ ہوئے انہوں نے سرفیس چارج ڈینسٹی کو ڈیکریز کر دیا. اچھا, اب جب سرفیس چارج ڈینسٹی ڈیکریز ہوتی ہے مینس کہ جو چارج آن ایچ پلیس نیوٹرلائز ہو گیا, تو آپ کنسیپٹ بنا سکتے ہیں کہ وہ ڈیکریز ہو گیا وہاں پہ چارج. تو اب ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ الیکٹرک فیلڈ is given as by this formula. اگر چارج ڈیکریز ہو رہا ہے تو آپ یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ ای ڈیکریز ہو گیا. تو ایک آپ کے پاس کنسیپٹ یہ بنا کہ الیکٹرک فیلڈ ڈیکریز ہو گئی ان چارجز کی وجہ سے. اچھا, the electric field of the electric dipole is called induced electric field and is oppositely directed to the applied electric field. Hence it reduces the net electric field. دیکھیے گا الیکٹرک ایک تو آپ نے اپلائیڈ الیکٹرک فیلڈ اپلائی کی ہے, ٹھیک ہے نا. الیکٹرک فیلڈ ایک تو آپ کیپیسٹر کی پلیٹس کو کنسیڈر کر رہے ہیں اور وہ ڈائریکٹڈ ہے فرام پازیٹیو ٹو نیگیٹو پلیٹ. اچھا, اب جب ڈائیپول بنیں گے تو پازیٹیو پلیٹ کی سائڈ پہ نیگیٹو
डाइपोल बनेगा और नेगेटिव प्लेट की साइड पे पॉजिटिव डाइपोल बनेगा। तो इसका मतलब है कि जो डाइपोल्स के अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। लेकिन ये जो डाइपोल्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो कैपेसिटर की जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अगेंस्ट होती है। तो इस तरह से जो डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को न्यूट्रलाइज करेगी, उसको कैंसिल आउट करेगी, मुकम्मल तौर पे नहीं कर सकेगी लेकिन किसी हद तक करेगी। तो इससे ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि अगर आप ऊपर वाले दोनों पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं तो दोनों पॉइंट्स में हमारे पास नेट रिजल्ट क्या बनता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाती है। और आप याद रखिएगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती है तो उससे हमें बनेगा क्या हमारे पास। आप सब जानते हैं कि C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। वी पोटेंशियल ग्रेडियंट के फार्मूले से आप जानते हैं कि ई डी के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास आ गया। तो अगर हम चार्ज को कांस्टेंट रख लें थोड़ी देर के लिए, आप जहन में बिठा लें कि चार्ज भी कांस्टेंट है, सेपरेशन भी कांस्टेंट है, तो फिर कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करती है? तो आंसर है ई पे। और किस तरह से डिपेंड करती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, आप दोनों केसेस में ऊपर देख रहे हैं कि ई जो है वो तो आपके पास डिक्रीज हो रहा है। तो ई डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है। तो ई क्यों डिक्रीज हुआ था? क्योंकि हमने प्लेट्स के दरमियान एक इंसुलेटर रखा था, एक डाइलेक्ट्रिक रखा था। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि जब कभी इंसुलेटर को आप कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान रखेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा डिक्रीज करेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डिक्रीज करने से जो है कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज कर जाती है। कितनी इंक्रीज करती है? जिसमें आप लोगों ने कूलम्स लॉ में पढ़ा था, फोर्स डिक्रीजेस बाय relative permittivity of that specific material. Similarly यहाँ पे आप कहेंगे कि capacitance increase by the factor of relative permittivity of that specific substance. Next, इस कंक्लूजन को मैंने यहाँ पे वर्डिंग में लिख लिया। When an insulator or dielectric of relative permittivity epsilon r is inserted between the plates of a capacitor, its capacitance increases by a factor of epsilon r. Why? It is due to the polarization. What polarization did? It decreases the net electric field and hence increases the capacitance. तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के हवाले से था। अच्छा, अब उसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं हमारे पास आज कि डिफाइन डाइपोल, डाइपोल मोमेंट एंड राइट डाउन द टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। नंबर 1 डाइपोल पहले भी डिस्कस किया जा चुका है। द सिस्टम इन विच टू चार्जेस ऑफ इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख लीजिएगा, आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस d इज सेड टू फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे ये नीचे दिखाया गया आपके सामने, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज में स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट आ गई है और इनके दरमियान जो इंतहाई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है d। तो ये हमारे पास पूरा सिस्टम जो है वो चार्जेस का एक डाइपोल कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी तरह से मैग्नेटिक डाइपोल्स भी अलग से होते हैं जी। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है? याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बेसिकली प्रोडक्ट है चार्ज का और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन कन्वेंशनली हमेशा, जैसे मैंने यहाँ पे शो भी की है जी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को ये डायग्राम में देखें सारे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को आप P से जाहिर करते हैं और ये बेसिकली Q इंटू डी, यानी कि चार्ज की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। टोटल चार्ज नहीं लेना, टोटल चार्ज अगर आप लेंगे वो तो जीरो बन जाएगा, चूंकि दोनों साइडों पे इक्वल चार्जेस की मैग्नीट्यूड है, जस्ट उनकी जो पोलैरिटीज हैं डिफरेंट हैं। तो आपने किसी एक पोल का चार्ज कंसिडर कर लेना है एंड मल्टीप्लाई बाय द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन देम, तो ये आपके पास आ जाएगा। और जो है आपके पास डायरेक्शन ये आप देख सकते हैं, मैंने एरो से शो की है, नेगेटिव से हमेशा इसको पॉजिटिव की तरफ लिया जाता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड अगर आप लिखेंगे तो ये आपके पास P इज इक्वल टू क्यू डी आ जाएगी, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अगर आप यहाँ से आपसे कोई पूछता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन आप लोग इजीली बता सकते हैं कि Q का यूनिट जो है वो कूलम है और D का यूनिट जो है वो आपके पास मीटर है। तो कूलम मीटर या मीटर कूलम इज बेसिकली द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। Types of dielectrics. Dielectrics are of two types, polar dielectrics and non-polar
electrics, polar dielectrics. The dielectrics which consist of the atoms or molecules which have permanent dipole moment even in the absence of electric field. دیکھیں لاسٹ آپ نے آرٹیکل میں اسی آرٹیکل میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ جب ہم نے ڈائی الیکٹرک کو الیکٹرک فیلڈ میں رکھا تب اس میں پولز ڈیولپ ہوئے. لیکن کچھ ایسے بھی ڈائی الیکٹرکس ہوتے ہیں, کچھ ایسے بھی انسولیٹر ہوتے ہیں کہ اگر آپ انہیں الیکٹرک فیلڈ میں نہیں بھی رکھتے تو بھی ان کے پولز آلریڈی موجود ہوتے ہیں. جیسے آپ لوگ نے کیمسٹری میں پڑھا ہوگا NaCl ہے, تو اس میں ایک الیکٹرو نیگیٹو ہے, ایک الیکٹرو پازیٹیو ہے. تو جو الیکٹرو پازیٹیو ہے اس سائڈ پہ پازیٹیو پول آ جاتا ہے, جو الیکٹرو نیگیٹو ہے اس پہ جو ہے وہ نیگیٹو چارج ہوتا ہے. تو اگر آپ الیکٹرک فیلڈ میں رکھیں یا نہ رکھیں تو اس میں دونوں کے پاس آلریڈی پولز ہوتے ہیں اور دے ہیو پرماننٹ ٹائپ. اگر پولز ہیں آبویسلی ان کے درمیان تھوڑا سا ڈسپلیسمنٹ بھی ہوگا, تو دے ہیو شیورلی دے ہیو یا دے پوزیس ڈائپول مومنٹ. تو یہ باتوں پر ہم نے ڈسکس کیے. اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پازیٹیو چارج اور نیگیٹو چارج کے سینٹر کوئنسائڈ نہیں کر رہے. کیسے کوئنسائڈ کرتے ہیں وہ ہم نان پولر میں دیکھیں گے, لیکن آپ کو واضح طور پہ یہاں پہ کلیئرلی امیج میں نظر آ رہا ہے کہ جو پازیٹیو چارج ہے وہ ایک سائڈ پہ سارے کا سارا ہے, نیگیٹو چارج سارے کا سارا ایک سائڈ پہ ہے. تو دونوں چارجز آپس میں کوئنسائڈ نہیں کر رہے. یہ ایگزامپلس آپ لوگوں نے کیمسٹری میں پڑھی ہوں گی. NaCl ہو گیا, HCl ہے آپ کے پاس, H2O ہے. تو دیز آر آل پولر. ٹھیک ہے. اچھا, نان پولر ڈائی الیکٹرکس. دا ڈائی الیکٹرکس وچ کنسسٹ آف دا ایٹمز اور مالیکولز وچ ہیو نو ڈائپول مومنٹ ان دا ایبسنس آف الیکٹرک فیلڈ. نان پولر یہ ہیں کہ اگر آپ نے انہیں الیکٹرک فیلڈ میں نہیں رکھا تو ان میں کوئی پازیٹیو نیگیٹو پول نہیں ہوگا. اگر پول ہی نہیں ہے تو آبویسلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ کوئی پازیٹیو نیگیٹو چارج نہیں آ رہا, تو آبویسلی Q equals to 0 اور Q زیرو ہے تو ڈائپول مومنٹ 0 ہے. لیکن جب آپ انہیں الیکٹرک فیلڈ میں رکھتے ہیں تو پھر اگین وہ جیسے آپ نے لاسٹ ڈائیگرام میں دیکھا, یہ ابھی اگر آپ نوٹ کریں نا اس ڈائیگرام میں اگر آپ نوٹ کریں تو تمام نیگیٹو چارج کا سینٹر اور پازیٹیو چارج کا سینٹر سارے کا سارا اس سفیر کے سینٹر پہ لائی کرتا ہے. یا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پازیٹیو چارج کا سینٹر اور نیگیٹو چارج کا سینٹر کوئنسائڈ کرتا ہے. جب کوئنسائڈ کرتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیوٹرل ہے. ٹھیک ہے, کوئی اس کے اوپر نیٹ چارج اپیئر نہیں ہو رہا, کوئی اس پہ پول اپیئر نہیں ہو رہا. تو لیکن جب آپ اسے الیکٹرک فیلڈ میں رکھتے ہیں تو جیسے آپ نے وہ پریویسلی پولر کے کیس میں پڑھا تھا, جیسے یہاں پہ یہ سارے کا سارا پازیٹیو چارج ڈسپلیس ہو جائے گا ٹو ورڈز. بلکہ یہاں پہ اچھا ہوا کہ میں آپ کو تھوڑا سا الیکٹرک فیلڈ سے بھی سمجھاتا ہوں. اچھا, اب فار ایگزامپل اسی ڈائیگرام کو یاد رکھیے گا کہ آپ کا ٹاپک یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. میں پولرائزیشن کی طرف دوبارہ واپس آ رہا ہوں. اسے آپ لوگوں نے اس آرٹیکل میں مینشن نہیں کرنا, یہ پریویس آرٹیکل کی کلیریفیکیشن ہے. فرض کر لیں یہ آپ کے پاس یہاں پہ ایک پازیٹیو پلیٹ تھی, سوری ہاں یہاں پہ آپ کے پاس میں سے دوبارہ یہ آپ کے پاس ایک پلیٹ اور یہ دوسری پلیٹ. اچھا, یہاں پہ کون سی پلیٹ ہوگی تو آنسر ہے نیگیٹو. یہاں پہ کون سی پلیٹ ہوگی کیپیسٹر کی, تو آبویسلی وہ پازیٹیو. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام نیگیٹو چارج جو ہے نا وہ پازیٹیو پلیٹ کی طرف شفٹ ہو گیا ہے. تمام پازیٹیو جو ہے وہ, اگر یہ فار ایگزامپل پولر اور نان پولر دونوں کیسز میں, تو یہ پازیٹیو جو ہے یہ کس طرف اپیئر ہو رہا ہے, یہاں پہ یہ نیگیٹو پلیٹ کی طرف. آپ کو پتہ ہے کہ جو کیپیسٹر کے درمیان الیکٹرک فیلڈ ہے وہ ہوگی فرام پازیٹیو ٹو نیگیٹو پلیٹ, دیٹ از along this direction. ٹھیک ہے, لیکن اس ڈائپول کے اندر جو الیکٹرک فیلڈ ہوگی وہ بھی پازیٹیو ٹو نیگیٹو ہوگی, لیکن وہ تو ہمارے پاس اس ڈائریکشن میں بنتی ہے. تو دونوں الیکٹرک فیلڈ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں, تو دونوں ایک دوسرے کو کینسل آؤٹ کر دیتی ہیں, اور یہ چیز ہم نے الیکٹرک پولرائزیشن میں ابھی ڈسکس کی تھی. تو خیر ابھی وہاں پہ میرے پاس ڈائیگرام نہیں تھی, یہاں پہ ڈائیگرام میرے پاس آ گئی, تو میں نے کہا چلیں آپ کو سمجھا دیا جائے. اچھا جی, نان پولر بھی آپ کے پاس آ گیا. یہ آئل ایک نان پولر ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سے نان پولر ہیں. فار ایگزامپل نائٹروجن ہے آپ کے پاس, کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, دیز آر آل نان پولر. اچھا, اس کے بعد ڈرائیو این ایکسپریشن فار دا انرجی اسٹورڈ ان دا کیپیسیٹر.
while charging the capacitor, work is to be done against the repulsion of already existing charges. This work done on the charges is stored in the form of electric potential energy and in the electric field between the plates. اچھا یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اکثر MCQs میں آتا ہے. سوری, وہ پوائنٹ آپ کے پاس یہ ہے کہ الیکٹرک پوٹینشیل انرجی تو کیپیسٹر سٹور کرتا ہے. کہاں پہ کرتا ہے؟ تو آنسر ہے ان دا الیکٹرک فیلڈ. وہ کہاں پہ ہوتی ہے؟ بٹوین دا پلیٹس. یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو پلیٹ کے درمیان جو اسپیسنگ ہے وہاں پہ الیکٹرک پوٹینشیل انرجی جو ہے وہ کیپیسٹر سٹور کرتا ہے. یہ کنسیپٹ بیسیکلی ہمیں میتھمیٹیکل ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, تو اس وجہ سے ہم نے اس کو اس طرح سے لیا ہے. تو اس کو ہم آگے دیکھیں گے کہ نیکسٹ اسی لیکچر کے اینڈ پہ ہم اس کو دیکھیں گے. اچھا جی, سب سے پہلے آپ کے پاس یہ آتا ہے کہ آپ نے پڑھا تھا کہ کیپیسٹر میں ایک چارج سٹور ہوتا ہے, پھر دوسرا, پھر تیسرا. اگر آپ فرض کر لیں کہ ایک پلیٹ کے اوپر آپ نے پازیٹیو چارج کو سٹور کر لیا ہے, تو جب نیکسٹ پازیٹیو چارج آپ سٹور کرنے کی باری آئے گی تو پہلا پازیٹیو چارج اس نیکسٹ آنے والے چارج کو ریپیل کرے گا. سو آپ کو ورک زیادہ کرنا پڑے گا. جب دو چارج سٹور ہو جائیں گے, تیسرے چارج کو لانے کے لیے آپ کو ورک اور زیادہ. اٹ مینس کہ جو جیسے جیسے چارج کی سٹوریج بڑھتی جاتی ہے آپ کو ورک ویسے ہی زیادہ سے زیادہ کرنا پڑتا ہے. اور یہ ورک جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی سٹور ہو جاتا ہے ان دا فارم آف انرجی. کون سی انرجی؟ جو بھی انرجی سٹور ہوتی ہے آپ سب جانتے ہیں وہ پوٹینشیل انرجی ہوتی ہے. چونکہ یہ چارجز کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے تو آپ اسے الیکٹرک پوٹینشیل انرجی کہہ سکتے ہیں. تو کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ نے چارج کو جب موونگ چارج کو جب آپ نے سٹور کر دیا تو اس کی ساری انرجی کنورٹ ہوگی کس میں؟ پوٹینشیل انرجی میں. اور وہ پوٹینشیل انرجی الیکٹرک پوٹینشیل انرجی کی شکل میں سٹور ہوگی. اور الیکٹرک پوٹینشیل انرجی کہاں پہ سٹور ہوگی؟ تو آنسر ہے اٹ از سٹورڈ ان دا اسپیسنگ بٹوین دا پلیٹس ان دا الیکٹرک فیلڈ. اچھا جی, انیشیلی جب کیپیسٹر انچارج ہوگا تو اس کی پلیٹس کے درمیان پوٹینشیل جو ہے وہ زیرو ہوگا, اور جب وہ فرض کر لیں چارج ہو جاتا ہے تو اس کے پلیٹس کے درمیان پوٹینشیل وی ہو جاتا ہے. یہ نیچے ایکویشن میں آپ کو مینشن کر رہا ہوں, دیکھیے گا. تو ایوریج جو پوٹینشیل ڈفرینس ہوگا وہ کیا ہو جائے گا؟ انیشیل وولٹیج یہ زیرو, فائنل وولٹیج فرض کر لیں وی تک وہ ڈیولپ کی اس نے, تو ان دونوں کو سم کر کے 2 پہ ڈیوائڈ کر دیں تو ایوریج پوٹینشیل ڈفرینس آ جائے گا V اوور 2 اکراس دا کیپیسیٹر. اچھا, الیکٹرک پوٹینشیل انرجی آپ کو پتہ ہے وہ ورک ڈن کی ایکول ہے. ورک ڈن آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں, یہ چارج ملٹیپلائی بائی دا پوٹینشیل ڈفرینس ہوتا ہے. یہاں پہ پوٹینشیل ڈفرینس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایوریج پوٹینشیل ڈفرینس ہے. اچھا, اب آپ نے یہ کرنا یہ ہے کہ جو پریویس سلائیڈ تھی جہاں پہ Q ہے, Q کی جگہ پہ CV جو اس کا فارمولا ہے, ایوریج کی جگہ پہ V اوور 2, یہ دونوں آپ نے اس میں سبسٹیٹیوٹ کر دینے. تو یہ آپ کے پاس ایک فارمولا آ جاتا ہے کہ U از اکول ٹو CV انٹو دس. تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا ½ CV اسکوائر. تو یاد رکھیے گا UE الیکٹرک پوٹینشیل انرجی ہے جو کیپیسٹر میں سٹور ہو رہی ہے, اور یہ بالکل اسی طرح سے آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے جیسے آپ لوگ کائنیٹک انرجی سے واقف ہیں کہ ½ mv اسکوائر. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ½ CV اسکوائر, لیکن یہاں پہ V ویلاسٹی نہیں بلکہ V کیا ہے؟ وولٹیج ہے. اچھا, اگر ہم اس کو مزید الیکٹرک فیلڈ کی شکل میں بھی جو ہے لکھ سکتے ہیں. کیسے الیکٹرک فیلڈ کی شکل میں؟ C کا ویلیو آپ کو پتا ہے A ایپسلان ناٹ ایپسلان R اوور D ہے, اور V کی ویلیو بھی آپ جانتے ہیں پوٹینشیل گریڈینٹ سے ہم نے پڑھا ہوا ہے ED. تو یہ جب ہم تمام ویلیوز اس میں سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں اور سالو آؤٹ, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایزی کیلکولیشن ہے. بس اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ A اور D کو میں نے اکٹھا کر کے لکھ دیا. تو A ایریا آف پلیٹس ہے, D سپریشن بٹوین دا پلیٹس ہے. تو جب آپ اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ والیوم آ جاتا ہے بٹوین دا پلیٹس, یعنی کہ پلیٹس کے درمیان جو بھی انکلوز اسپیس ہے اس تمام اسپیس کا جو والیوم ہے وہ AD سے آپ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں سے آپ کے پاس نیکسٹ سلائڈ پہ دا انرجی. اگر ہم پریویس ایکویشن کو تھوڑا سا ری ارینج کریں جو وہ AD, تو اس میں دا انرجی پر یونٹ والیوم ان دا اسپیس, ٹھیک ہے نا. یہ اس وجہ سے ہم نے پریویس آرٹیکل میں جو سلائڈز میں پڑھا تھا کہ جو الیکٹریکل انرجی ہے وہ اسپیس میں سٹور ہوتی ہے. ڈیفینیشن پہ دوبارہ غور کیجیے گا. دا انرجی پر یونٹ والیوم ان دا اسپیس بٹوین دا پلیٹس آف اے پیرالل پلیٹ کیپیسٹر از نون ایز انرجی ڈینسٹی. ٹھیک ہے, جیسے میس پر یونٹ والیوم کو آپ ڈینسٹی کہہ سکتے ہیں, یہاں پہ انرجی پر یونٹ والیوم کو آپ انرجی ڈینسٹی کہیں گے. تو اسی طرح سے یہ آپ کے پاس جب اس کی انرجی کی ویلیو UE اور والیوم AD, تو UE کی ویلیو پٹ کریں جو آپ نے لاسٹ کیلکولیٹ کی, AD سے کینسل ہو جائے گا.
تو جو انرجی ڈینسٹی ہے وہ آپ کے پاس کس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے؟ تو آنسر ہے میڈیم پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے، اور الیکٹرک فیلڈ جو ان کے درمیان موجود ہے اس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے، کیپیسٹر کی پلیٹس کے درمیان۔ تو یہ ساتھ میں اسائنمنٹس نوٹ کیجیے گا، یہ اسائنمنٹ لازمی کیجیے گا، یہ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ آپ ویڈیو کو تھوڑا سلو چلا کے نوٹ کر لیجیے گا۔ یہ اسائنمنٹ نمبر 2 ہے، جتنا پریکٹس کریں گے۔ ہاں جی، اسائنمنٹ نمبر 3 ویڈیو آپ سلو چلا کے چیک کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ، بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔